जिंदा इंसान की अंतड़ियां किसने निकाली? ये आज का वो उन्वान रहा या आज की वो तौजी रही जिसने एक महफिल के अंदर बैठे हुए लोगों को एक जवाब ऐसा फराहम किया है कि जिस पे ना तो कोई तौजी दी जा सकती है, ना कोई वजाहत मांगी जा सकती है, ना उस पूरे मामले के ऊपर कोई हर्फ उठाया जा सकता है। दूसरी बात, पाकिस्तान के यूएई के साथ ताल्लुकात कैसे हैं और माजी में कैसे थे, हाल में कैसे हैं, मुस्तकबिल में कैसे होंगे। तीसरी बात, बलूचिस्तान के अंदर जो बड़े पैमाने पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनके पीछे की वजूहात क्या हैं और हार्ड स्टेट का फॉर्मूला क्या है। चौथी बात, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो कार्रवाइयाँ हुई वो किन बुनियादों के ऊपर हुई। पांचवी बात ये कि अफगानिस्तान के साथ महाज किस हद तक खुल रहा है। छठी बात ये कि सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट किस तरीके का है। इस पूरे मंजरनामे के ऊपर आज डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके अंदर तमाम सहाफ़ी मौजूद थे बशमूल मेरे। वहाँ पर कुछ सवालात हुए, कुछ लोगों के सवालात नहीं लिए गए, उसके ऊपर बहुत से लोगों के एतराज़ात भी आए। तो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उसूली मौक़िफ़ था, वो आपके सामने रखा जाएगा इस वीलॉग में। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पे तमाम बड़े जय्यद सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे, जिनमें अबसार आलम साहब भी मौजूद थे, जावेद चौधरी साहब भी मौजूद थे, अतर काज़मी साहब मौजूद थे, हसन अय्यूब साहब मौजूद थे, कुछ सहाफ़ी थे, कुछ तज्ज़ियाकार थे, कुछ रिपोर्टर्स थे। यानी अलगर्ज़ के पाकिस्तान का जो नामवर सहाफ़ी है, कुछ को छोड़ के जो आज आए नहीं या उन्हें बुलाया नहीं गया, या आज बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई इस्लामाबाद के अंदर, तो वो आए नहीं हैं आज के रोज़। वहाँ पर सवालात का जो सेशन था उसके अंदर थोड़े से एतराज़ात उठाए गए। कुछ लोगों ने ये कहा कि हमने बारहा हाथ उठाया, मैं भी उनमें मौजूद था, मैंने भी कोई 4 बार हाथ उठाया, लेकिन सवाल का मौका नहीं मिल सका। लोगों ने एतराज़ात ये किए कि मनपसंद लोगों के सवालात लिए गए। मेरी नज़र में जहाँ पे 70 से 75 लोग बैठे हों, तो वहाँ पे हर एक का सवाल लिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि जहाँ पे एक सवाल के जवाब में कोई 5 से 7 मिनट दरकार हों, तो इसका मतलब फिर ये कि वो जो डेढ़ 2 घंटे की ब्रीफिंग थी, उसके बाद सवालात का सेशन चलता, तो ये 7-8 घंटे तक मुहित जो है वो सेशन हो जाता। तो इसलिए वो जो लोग एतराज़ात कर रहे हैं कि हमारे सवालात नहीं लिए, उनकी अपनी वजूहात हो सकती हैं, उनका देखने का अपना तरीका हो सकता है। मेरे ख़्याल से आज के दिन जितने सवालात लिए गए वो काफ़ी थे। हाँ, ये एक अलग बात कि किससे सवाल लिया जाना चाहिए था और किससे नहीं। अच्छा, इससे कतई नज़र बात का आगाज़ करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस या ब्रीफिंग जो थी वो कुली तौर के ऊपर बलूचिस्तान के ऊपर थी। उस पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स उनकी जानिब से रखे गए, जिसको मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैंने लिखा भी। मेरा सवाल जो था, वो जो आज सवाल किए गए हैं उनसे हट के था, लेकिन वो सवाल नहीं लिया गया। तो वो जो बात है मैं अपने इस वीलॉग के तवस्सुत से रखता हूँ। जो इब्तदाई स्लाइड्स थीं, उनके अंदर बात ये थी कि कुली तौर के ऊपर 4348 ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, जो सिक्योरिटी इदारों की जानिब से किए गए हैं। वो पुलिस की जानिब से भी हो सकते हैं, रेंजर्स की जानिब से भी हो सकते हैं, लेवीज़ की जानिब से भी हो सकते हैं, एफसी की जानिब से भी हो सकते हैं और पाक फ़ौज की जानिब से भी, जो दहशत गर्दी के खिलाफ लिए गए हैं, जिनको टारगेटेड ऑपरेशंस कहा जा सकता है। वो 40,348 हुए। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि उसमें से 31,000 जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर हुए। उसके अलावा 7,000 जो हैं वो तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुए। यानी ये कुली तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को मिलाएं तो ये 38,000 के करीब ऑपरेशंस बनते हैं, और बाकी जो 2,438 या 48 के करीब ऑपरेशंस हैं वो पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर या दूसरी जगहों पे हुए हैं। इस पे मेरा एक सवाल ये था कि अगर देखा जाए, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, वो मजमूई एतबार से उनकी तादाद 3,445 रही, जिसमें 1500 के करीब जो हैं वो वाक़यात बलूचिस्तान के अंदर हुए और 1500 के ही करीब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुए। लेकिन मजमूई तौर पे जो 445 या 450 या पौने 500 के वाक़यात दीगर हैं, वो सिंध और पंजाब के दीगर हिस्सों के अंदर हुए हैं। लेकिन ऑपरेशन का अगर तनासुब देखा जाए तो 31,000 1500 के मद्दे मुकाबिल अगर देखा जाए, 1500 वाक़यात हैं, 31,000 ऑपरेशन है। और खैबर पख्तूनख्वा में भी 1500 वाक़यात हैं, लेकिन 7,000 के करीब जो हैं वहाँ पर ऑपरेशंस किए गए।
اس کا تناسب نکالیں کہ اگر 100% آپریشن بلوچستان میں ہوئے ہیں تو 22 سے 23% جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہوئے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے ڈاٹس میں لائے، حقائق وضع کیے، اور وہ حقائق جو ہیں وہ فیبریکیٹڈ دکھائی نہیں دیتے، کیونکہ اس میں معلومات جو تھیں وہ بے پناہ تھیں، جس کے اندر سرج دکھائی گئی ہے، پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ کن کن علاقوں میں یہ زیادہ جو ہیں وہ واقعات رپورٹ ہوئے۔ وہ علاقے جو ہیں وہ زیادہ تر جہاں پہ واقعات ہوئے ہیں یا جہاں پہ آپریشنز ان کی جانب سے کیے گئے وہ بارڈر ایریاز ہیں۔ بارڈر ایریاز وہ جس پہ انہوں نے بتایا کہ 1947 میں یہاں پہ جو روڈز تھیں وہ کس حد تک تھیں اور اب کتنے ہزار کلومیٹر کی روڈز یہاں پہ بن چکی ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کوٹا سسٹم ہے، پرمٹ ملتے ہیں جس کے ذریعے وہ جو بارڈر ایریاز کے اوپر رہائشی لوگ ہیں وہ اپنا جو پیٹرول ہے وہ ایران سے منگوا سکتے ہیں، لیکن وہ پرمٹ اس کا جاری کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کی ریشوز بھی بتائی کہ 2022 کے اندر یا 20 کے اندر کس حد تک وہاں سے منگوایا جاتا تھا۔ وہ تقریباً کوئی 20 ملین جو ہے وہ لیٹر پیٹرول کی انہوں نے بات کی، یعنی 2 کروڑ سے زائد لیٹر روزانہ کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اسمگلنگ کی بات کی۔ پھر انہوں نے کہا جی کرتے 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 اب یہ جو ہے وہ 1.4 لیٹر کے اوپر آ چکا ہے، یعنی 1.4 ملین لیٹر کے اوپر، یعنی 14 لاکھ کے اوپر، 2 کروڑ سے کم کر کے 14 لاکھ کے اوپر انہوں نے کہا کر لیا۔ ان کا اس کے اوپر حوالہ یہ دینا تھا کہ جب سڑکیں تعمیر ہوئیں تو وہاں سے جو پیٹرول آتا رہا وہ اندرون بلوچستان جو ہے وہ منتقل ہوتا رہا۔ تو ہم نے بڑے پیمانے پہ اس کی روک تھام کی ہے، لوگوں کے کاروبار بند کیے ہیں، اور اس کی انہوں نے توجہ یہ بیان کی کہ اس کے پیچھے وہاں پہ وڈیرا سسٹم موجود ہیں جن کا یہ سارا کام چلتا ہے اور جو پیسہ اس سے بناتے ہیں۔ جب بارڈر بند کیا گیا ہے تو ان کا پیسہ ٹھپ ہوا، اور ان لوگوں کی جو سوچ ہے وہ اپنے باپ دادا سے وراثت کے اندر یعنی ورثے میں ملی ہے کہ ہمارے باپ دادا جس طریقے سے استحصال کیا کرتے تھے، جس طریقے سے عروج پاتے تھے، ان سے مشورے کیے جاتے تھے، اور مشورے کرنے کے بعد حکومت جو ہے یا ریاست جو ہے وہ کوئی اقدام اٹھا پاتی تھی، تو ہم بھی اسی ڈگر کے اوپر چلتے ہوئے یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم سے مشورے کرو، ہمارے پاس آ کے بیٹھو، ہمارے پاؤں کو ہاتھ لگاؤ۔ یہاں تک بات کی گئی کہ ان لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کے پاؤں کو جا کے ہاتھ لگایا جائے، اور ان لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ لیویز جو ہے وہ ان کی اپنی فورس ہے، ان کے اپنے لوگ اس کے اندر موجود ہیں، تو اس لیے وہ ان کے حکم کے اوپر چلنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جی اب سے نو مور، آپ سے کوئی بات نہیں کی جائے گی، آپ کے ساتھ جو ہے وہ وہی رویہ روا نہیں رکھا جائے گا جو ماضی میں رکھا جاتا تھا۔ نو ٹاک نو مور، یہ بات کی گئی ہے۔ یعنی ریاست یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہاں پر جو سردارانہ نظام ہے یا کربا پروری ہے اس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ اپنے اپنے قبائل کی بنیاد کے اوپر صرف یہ کہہ دینا کہ ان کی تو روایت ہے، ان کی تو وراثت ہے، ان کی تو ثقافت ہے کہ وہاں پر اگر آپ نے رول کرنا ہے یا وہاں پر آپ نے گڈ گورننس قائم کرنی ہے یا وہاں سے سلیپر سیلز کا خاتمہ کرنا ہے تو ان لوگوں کو ساتھ میں لانا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی کہ اب کی بار نہیں، اب ریاست خود فیصلہ کرے گی۔ پھر انہوں نے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی، چارٹس اس کے شیئر کیے گئے۔ انہوں نے کہا جی 2009 کے بعد جو کمیشن بنا اس کمیشن کے اندر لوگوں سے کہا گیا کہ اچھا اگر آپ کے بچے لاپتہ ہیں تو ان کی رپورٹس جمع کروائی جائیں۔ انہوں نے کہا جی کہ 10,000 کے قریب تب سے لے کے اب تک جو ہیں وہ اس میں کیس فائل ہوئے۔ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ 6,000 جو ہیں وہ نل وائڈ ہو گئے۔ پھر انہوں نے 2 سے 2,500 کے قریب بتایا کہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں معلوم پڑا کہ اچھا یہ فلاں جیل کے اندر قید ہے، فلاں کیس میں کسی کا معلوم پڑا کہ مر گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ 200 کیسز ایسے تھے کہ جن لوگوں کے بارے میں ڈیڈ باڈیز ان کی مل گئیں یا اور چیزیں ہو گئیں۔ پھر انہوں نے 200 کے قریب بتایا کہ اب صرف 200 کے قریب کیسز ہیں۔ اس کا انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو 200 کے قریب بھی کیسز ہیں، جب کہیں پر کوئی حملہ ہوتا ہے، چاہے وہ پنجگور کے اندر حملہ ہو، چاہے تربت کے اندر حملہ ہو، یا سیکیورٹی فورسز کہیں پر آپریشن کریں، اس آپریشن کے نتیجے کے اندر کوئی دہشت گرد مارا جائے اور اس کی جب کنڈلی نکالی جائے تو اس کی کنڈلی 100% میچ کر جاتی ہے اس لسٹ سے جو لاپتہ افراد کی لسٹ ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو BLF ہے یا BLA ہے وہ اگر اپنے کیمپس کے لوگوں کی تفصیلات جاری کر دے، اس کی لسٹ جاری کر دے، تو آپ ان لاپتہ افراد کی لسٹ سے اسے میچ کریں گے تو وہ 100% میچ ہو جائیں گے۔ تو ان کے نزدیک
ابھی وہاں پر جو لوگ بستے ہیں ان لوگوں کی آرا یہ بن چکی ہیں کہ یہ جو لوگ لاپتہ ہیں، جس کے انہوں نے بے شمار شواہد بھی دکھائی دیے ویڈیوز کی صورت کے اندر کہ یہ دیکھیے بینک کے اوپر حملہ کیا گیا. پھر انہوں نے روڈز کے حوالے سے بھی بتایا کہ ان روڈز کو بارودی سرنگیں لگا کے جو ہے اکھاڑا گیا ہے، اور یہ وہ روڈز ہیں جہاں سے تجارت ہوتی ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری اسمگلنگ نہیں یہاں سے ہو سکتی تو پھر کسی اور کی قانونی تجارت بھی نہیں ہو سکتی. کچھ ٹرک ڈرائیورز جو تھے ان کی سارٹس وہاں پر دکھائے گئے. کچھ ویڈیوز ان لوگوں کی دکھائی گئیں جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا گھر جو ہے اس کو مسمار کر دیا گیا ان دہشت گردوں کی جانب سے کہ ہم ان کی بات نہیں مانتے تھے. پھر ایک ایسے باپ کی ویڈیو دکھائی گئی کہ جس کی بیٹی جو تھی اس کو اغوا کر کے لے گئے، اس پہ تشدد کرتے رہے، اس کے ساتھ زیادتی کی، اور پھر جو لاش تھی وہ اسی کے علاقے میں پھینک کے چلے گئے. پھر ایک اور خاتون کا حوالہ دیا گیا کہ جس کی بہن جو تھی وہ ہنی ٹریپ ہوئی اور وہ بیرون ملک گئی. وہاں سے انہوں نے اسے اس بات کے اوپر مائل کیا کہ تم فدائی بن جاؤ، بصورت دیگر تمہاری پوری زندگی جو ہے اس کا ہم یہ حال بنائیں گے کہ تم جینے کے لائق نہیں رہو گی. تو یہ بے شمار کہانیاں ہیں جو اس کے پس پردہ یہ جو تمام وہ لوگ ہیں جو فدائی بنتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو علیحدگی پسند ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو آزادی چاہتے ہیں، تو ان کی حقیقتیں کھول کے رکھی گئی. تو یہ وہ اعداد و شمار تھے جو ان کی طرف سے بیان کیے گئے. میرا سوال اس کے اندر یہ تھا جو نہیں ہو سکا آج کے دن، کہ 22% کے قریب، اگر 100% آپ نے 31,000 وہاں پہ آپریشن کیے ہیں تو 22% کے قریب آپریشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں. حالانکہ دونوں طرف دہشت گردی کے واقعات ایک جیسے ہیں، ان کی تعداد ایک ہے، تو خیبر پختونخوا کی جو ہے وہاں پر آپریشن کرنے کی تعداد کیوں کم ہے؟ جواب نہیں مل سکا ان کی طرف سے. میری ذاتی رائے میں شاید مختلف اس لیے ہے کہ بلوچستان میں یہ جو آپریشنز کیے جا رہے ہیں وہاں پر جو دہشت گرد موجود ہیں، جو جنہیں فتنہ الخوارج یا فتنہ الہندوستان کہا جاتا ہے، ان کے ہائیڈ آؤٹس اور سیف ہاؤسز وہاں پر موجود ہیں، اس لیے وہاں پہ آپریشن زیادہ ہیں. اور پھر وہ تمام تر علاقے بھی دکھائے گئے، وہ بارڈر پوسٹنگ بھی دکھائی گئی کہ جہاں پہ قلعے موجود ہیں، وہ ٹرین دکھائی گئی ہے کہ دشوار گزار پہاڑی علاقہ ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے پاک فوج کا کام تھا کہ وہ حفاظت کرتی، در اندازی نہ ہوتی. تو انہوں نے بتایا 30-40 کلومیٹر کے بعد جا کے جو ہے وہ ایک چیک پوسٹ آتی ہے یا ایک قلعہ آتا ہے، وہاں پہ کچھ جو اہلکار ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، ان کے پاس ویپنز ہوگا یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کے پاس موجود ہوتی ہیں. رات میں اندھیرا ہے، اور اندھیرے میں یہ ایک فاصلہ چیک پوسٹ کا ہے، دوسرا فاصلہ اندرون سرحد کا ہے جہاں پہ پیچھے جا کے کمک موجود ہے. تو وہاں پر جو کھڑا فوجی ہے اس کے حالات کیا ہیں، اس نے کس چیز کے اوپر نظر رکھنی ہے، تو یہ بہت مشکل صورتحال ہے. تو یہاں پہ بیٹھ کے صرف اس بات کا احاطہ کر دینا کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، تو اتنی بڑی سرحد جو ہے اس کو دیکھنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ دو الگ چیزیں ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو کراسنگ ہوتی تھی بارڈر پار وہ بھی بند کر دی گئی ہے، کیونکہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اب کہیں جانا ہے تو باقاعدہ طور پہ ویزا لیجئے، حکومت آپ کو اجازت دیتی ہے، تو ان آؤٹ آپ کا پراپر ہونا چاہیے. 3 پوائنٹس ایسے ہیں جن کو صرف اس وقت کھولا گیا، باقی سارے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. وہ 3 پوائنٹ سے قانونی جو ہے وہ کراسنگ ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر در اندازی زیادہ ہوتی ہے، سیف ہاؤسز کم موجود ہیں، ہائیڈ آؤٹ کم موجود ہیں. افغانستان سے آتے ہیں، یہاں پہ کارروائی کرتے ہیں، ہاں ان کے سہولت کار یہاں پر موجود ہیں اور یہاں سے کارروائی کر کے وہ واپس چلے جاتے ہیں. تو اس لیے اس کا جواب جو ہے وہ افغانستان میں ان کے ٹھکانوں کے اوپر حملوں کی صورت میں دیا جا رہا ہے. پھر جب یہ سیشن کمپلیٹ ہوا، بریفنگ ان کی کمپلیٹ ہوئی، تو سوالات لیے گئے. تو پہلا سوال جو ہے وہ ابصار عالم صاحب کی طرف سے کیا گیا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے، کیونکہ یہ جو بریفنگ تھی اس کے آخر میں انہوں نے یہ بتایا، میں اس میں ایک چیز بھول چکا ہوں، اس بریفنگ کے اندر یہ تھا کہ احساس محرومی کی بات کی جاتی ہے. انہوں نے گوادر کی جو ہے وہ تعداد بتائی آبادی کی کہ 3 لاکھ کی تعداد ہے، اور 3 لاکھ کی تعداد میں ان کے پاس یونیورسٹیز کتنی موجود ہیں، وہاں پہ جو ہے میڈیکل سینٹر کتنے موجود ہیں، اسپتال کتنے موجود ہیں، پرائیویٹ اسپتال کتنے موجود ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کا تقابلی جائزہ آپ پنجاب یا کسی بھی اور شہر سے کر لیجئے، سندھ کے کسی شہر سے کر لیجئے، تو آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ سہولیات وہاں پر زیادہ ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو صورتحال ہے گوادر کی.
آپ تربت کی صورتحال لے لیں, آپ دیگر جگہوں کی صورتحال لے لیں, وہاں پر یہ تمام چیزیں مہیا کی جا رہی ہیں آبادی کے تناسب سے زیادہ. آپ اگر جنوبی پنجاب, انہوں نے موازنہ جنوبی پنجاب سے کیا, انہوں نے کہا جی جنوبی پنجاب میں جا کے دیکھیں کتنی یونیورسٹیز موجود ہیں, کتنے اچھے قسم کے ہاسپٹلز موجود ہیں, کتنے صحت کے مراکز اچھے موجود ہیں, یا کتنے سرکاری اسکول اچھے موجود ہیں, پرائیویٹ اسکول کتنے ہیں. تو اس کا تقابلی جائزہ جو ہے وہ آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں. تو پھر اینڈ پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم گڈ گورننس کے لیے وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور اس ضمن کے اندر جو کام وہاں پہ ہو رہے تھے, وہ چاہے بچوں کے اندر لیپ ٹاپ کی تقسیم ہو یا جو کچھ ہو, تو انہوں نے اس کو بھی اجاگر کیا. تو اس بنیاد کے اوپر ابصار عالم صاحب نے کہا, انہوں نے کہا جی آپ نے گڈ گورننس کی بات کی کہ اس سے معاملات چلیں گے, تو ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ کل کے دن یہ بات کرتے ہیں کہ گڈ گورننس نہیں ہے پاکستان میں, اور یہ محرومی ہے پاکستان کی, اس کے اوپر جو ہے ہمیں غور و خوض کر کے نئے اقدامات اٹھانے چاہیے. جس پر جواباً ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ان کی بات کے اوپر رائے نہیں دے سکتا, وہ ان کی ذاتی رائے ہے, لیکن گڈ گورننس کا مسئلہ تو ہے, اور وہ جب تک رہے گا تب تک صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد جو دوسرا سوال تھا وہ سمر عباس جو اینکر ہیں ان کی جانب سے تھا. انہوں نے جو سوال کیا وہ کشمیر کے حوالے سے کیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اس کے اوپر بلوچستان کے اوپر اچھا بریف کیا, اور اس کی کائنیٹک چینجز جو ہیں یا اس کے ڈاٹس کس کس سے ملتے ہیں آپ نے اس کا حوالہ دیا. تو کشمیر کے معاملے کے اوپر بھی بہت ساری اطلاعات ہیں کہ لوگ وہاں پہ مر رہے ہیں, اور وہاں پر بھی احساس محرومی ہے, جس کے اوپر تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ڈی جی صاحب کی طرف سے کی گئی. اب اس میں جو 2-3 چیزیں تھیں وہ قابل غور تھیں. ڈی جی صاحب نے ایک تو بات کی, انہوں نے پہلے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا جی کہ پہلگام کا جو حملہ تھا وہ کہاں پر ہوا, وہ جگہ کہاں پر واقع ہے, مقبوضہ کشمیر کے اندر. انہوں نے کہا جی کہ مقبوضہ کشمیر میں ہی تمام فالس فلیگ آپریشنز ہوتے رہے, اربوں ڈالر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو خریدنے کے لیے لگا دیے, لیکن وہ انہیں خرید نہیں پائے. تو بین الاقوامی سطح کے اوپر وہ جو ہے 370 کہ انہوں نے آرٹیکل جو ہے اس کا نفاذ کیا, 35A والا کارنامہ انجام دیا, اور اپنے لوگوں کو وہاں پہ بسانا شروع کر دیا. تو ان کے اوپر ساری باتیں تھیں. تو انہوں نے بہت کوشش کی یہاں پہ آزاد جموں و کشمیر کے اندر نفرت پھیلانے کی, لیکن انہوں نے وہ توجہ جو ہے وہ مبذول کروائی ہے آزاد جموں و کشمیر کی طرف. پہلے انہوں نے حوالہ دیا کہ ہمارے بچپن کے اندر ہماری مائیں ہم کو کیا سکھاتی رہی, ہمیں کیا تعلیم ملتی رہی, کشمیر کے لوگوں کی ہم کیسی آواز سنتے رہے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. اور انہوں نے کہا جی کشمیر پاکستان کی شہر تھا, ہے اور رہے گا. لیکن وہاں پر انہوں نے جو چیزیں کچھ بیان کی اس میں یہ تھا کہ انہیں جو سہولیات دی گئی ہیں, ایک ان کا جملہ جو تھا کہ کشمیر ریاست پاکستان کا سب سے لاڈلا بچہ ہے. انہوں نے کہا جی اور بھی ہیں لاڈلے, لیکن یہ سب سے لاڈلا ہے. انہوں نے کہا جی کہ لاڈلا ہونے کے ناطے وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا جو تبدیلیاں ہیں جو دوسرے صوبوں کی نسبت وہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہیں, آپ اس کا اندازہ لگا لیں. یہ ہم سب کو بھی معلوم ہے کہ ہمیں کیا حقوق حاصل ہیں, ہم کتنا جو ہے بجلی کا خرچ کرتے ہیں, اور اس کے مد مقابل ہم کو کتنے پیسے ادا کرنا پڑتے ہیں, یا اور چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ہمیں ٹیکس کتنا ادا کرنا پڑتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو کتنا ادا کرنا پڑتا ہے. یہ سارا معاملہ سبھی کو معلوم ہے. لیکن ایک چیز جو ان کی جانب سے کہی گئی اس پورے معاملے کے اوپر, انہوں نے کہا جی کہ کیا آپ موپ کو یہ اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ وائلنٹ ہو جائے. انہوں نے کہا جی وائلنٹ ہونے کا اختیار صرف اور صرف ریاست کے پاس ہوتا ہے, موپ کے پاس نہیں. پھر ایک چیز جو ان کی جانب سے کہی گئی آئین کے آرٹیکل 5 کی, کہ آپ ریاست کے تابع ہیں, ریاست کا آئین آپ کو ماننا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ اب اس ضمن کے اندر موب جو ہے ہم نے اس کے ساتھ باتیں کی, بے شمار جگہوں پہ بیٹھے, لیکن کیا اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اٹھے اور کہے کہ آئین کے اندر جو چیز درج ہے اس کو تبدیل کر دو, ہم اس کو نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا جی دنیا کی کوئی ایسی ریاست بتا دیں کہ جہاں پر آئین کے اندر جو کوئی چیز درج ہو اور اس کے اوپر احتجاج ہو اور وہ چیز تبدیل ہو جائے. کہتے ہم نے ان کو کہا کہ آپ الیکشن جیتیے, جمہوری عمل کا حصہ بنیے, پارلیمان کا حصہ بنیے, پارلیمان میں بیٹھیے, آئین کو تبدیل کر لیں. کیا کسی گروہ کے کہنے کے اوپر آئین کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ وہ 12 نشستوں کی جو بات ہے وہ آئین کے اندر درج ہے. کہتے چھوڑ دیں اس بات کو بھی کہ یہ ان لوگوں کو مانتے بھی ہیں یا نہیں مانتے. پھر ایک ٹویٹ کا حوالہ دیا
کہ سردار عبدالقیوم جیسے لوگوں نے جو ہے ریاست کو توڑ ڈالا، تو انہوں نے کہا جی ریاست کس کی تھی، ریاست کا راجہ کون تھا، کس کے خلاف بغاوت کی گئی؟ انہوں نے کہا جی آپ ان ہندوؤں کی زبان بول رہے ہیں جو ریاست کے اوپر تھے، ان مہاراجوں کی زبان بول رہے ہیں، تو آپ کو اس وقت کون یہ کہہ رہا ہے کہ اس نیریٹو کو ٹو کرو جو کشمیر کا نیریٹو نہیں ہے؟ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا جی کہتے ہیں قابض فوج یہاں سے چلی جائے۔ انہوں نے کہا کون سی قابض فوج؟ پاکستانی فوج کے اندر 1,00,000 کے قریب جو فوجی ہیں ان کا تعلق کشمیر سے ہے یا کشمیر سے رہا۔ انہوں نے کہا کہ 2 ایسے کشمیری جو کشمیری تھے دوسرے محاذوں پہ جا کے لڑے، اور وہ لوگ جو دوسرے شہروں کے تھے وہ کشمیر میں جا کے لڑے۔ انہوں نے نلتر کا حوالہ دیا کہ وہاں پہ جا کے کون لڑا، کس کو جو ہے جام شہادت ملا اور کس کو نشان حیدر ملا، تو وہ کس کے لیے لڑا تھا۔ اور وہ لوگ جو کشمیر سے اٹھے اور دیگر محاذوں پہ جا کے لڑے، وہ کارگل کے محاذ پہ لڑے اور کسی اور محاذ پہ لڑے، تو انہوں نے کہا جی آپ بتائیں گے کہ فوج کیا ہے؟ تو کسی نہ کسی حد تک جو آئین والا معاملہ ہے وہ تو یہ واضح کرتا ہے کہ آئین کے اندر اگر تبدیلی کرنی ہے تو جمہوری عمل کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ تو کیا وہ آئین کے اندر تبدیلی ریاست پاکستان نہیں ہونے دے رہی؟ یہ میری ذاتی رائے۔ کیا اس کے اندر ایم این ایز موجود ہیں یا اسٹیٹ منسٹر پاکستان کے موجود ہیں جو اس کو تبدیل نہیں ہونے دے رہے، یا یہی اسٹیٹ منسٹر جا کے جو ہیں وہ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے اندر بیٹھتے ہیں، یا آپ ہی کے کشمیری بیٹھتے ہیں؟ تو اس ضمن کے اندر وہ جو ویڈیوز منظر عام پہ آئیں، ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، اور پھر کچھ ایسے بھی منظر دیکھنے کو ملا کہ جہاں پہ امریکی رائفلز بھی دیکھنے کو ملی ہیں، تو میں یہ نہیں کہتا کہ پورے کا پورا جو گروہ ہے وہ غدار وطن ہے، لیکن یہ ضرور دیکھیے کہ جس راہ پر چلایا جا رہا ہے اس راہ کے مقاصد کیا ہیں اور کس کو وہ حاصل ہوں گے۔ لیکن ابھی یہ جو صورتحال ہے یہ دکھ کے لمحات والی ہے کہ ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کہ اس منظرنامے کے اوپر ہمیں ایسی اطلاعات وہاں سے ملیں کہ جس کے بارے میں لوریوں میں ہمیں کہانیاں سنائی گئی ہوں، جس کے لوگوں کی شہادتوں، جس کے لوگوں کے جذبات، جس کے لوگوں کی طاقت، جس کے لوگوں کا نظریہ ہمیں بچپن میں پڑھایا گیا ہو، تو وہاں کے لوگوں سے ایسی بات سنیں تو ہمیں بھی یہ تکلیف ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے اس پورے معاملے کے اوپر انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا جی کہ یہ موپ نہیں ہے تو کیا ہے؟ انہوں نے پھر ایک پولیس والے کا حوالہ دیا، انہوں نے کہا جی راولا کوٹ کا باسی تھا، وہیں کا رہنے والا تھا، اس کے اوپر حملہ کیا، اور اسی موپ کے کہنے کے اوپر ان لوگوں نے اس زندہ بندے کی انتڑیاں نکالی۔ انہوں نے کہا جی مرا نہیں تھا، زندہ بندے کی انتڑیاں نکالی گئی۔ وہ پولیس اہلکار تھا، اس کا تعلق آزاد جموں و کشمیر سے تھا، راولا کوٹ کا رہنے والا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی یہ حقوق مانگے جا رہے ہیں، یہ ہے مقاصد ان کے، یہ جنگلی پن جو ان کی طرف سے ہوا اور جس طریقے سے حملہ ہوا، تو پھر اس کا کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ تو ریاست یہ فیصلہ کرے گی کہ آئین کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہوئی، وہ سوال حسن ایوب صاحب کی طرف سے کیا گیا، اور انہوں نے کہا جی کہ مولانا فضل الرحمان نے پچھلے دنوں شہداء کے بارے میں بات کی، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا جی کہ میرے لیے تو ناقابل یقین یہ بات تھی کہ شہداء کو لے کے اس طریقے کی بات کی جائے۔ انہوں نے کہا جی کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو ایلیبوریٹ کیا کہ بلوچستان میں دور دراز علاقوں میں سرحد کے اوپر ایک قلعے کے اندر یا ایک چوکی کے اوپر ایک فوجی کھڑا ہے، اس کے اطراف میں سنسان ویرانہ ہے، پہاڑی سلسلہ ہے، دہشت گرد آتے ہیں، تو اگر یہ آفر آپ کو ملے کہ آپ وردی پہنیے، آپ کو پیسے دیں گے، جا کے وہاں پہ کھڑے ہو جائیں جہاں پہ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ کون سی اندھی گولی آئے گی اور کب آپ نشانہ بن جائیں گے، تو آپ جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ اگر اس طریقے سے کہا گیا ہے تو یہ وردی پہنتے وقت جو ایک فوجی ہے وہ وردی پہنتے وقت یہ عہد کر لیتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ جب ایک پائلٹ اپنے طیارے کو اڑان بھرواتا ہے تو اس کا نظریہ یہ بن جاتا ہے کہ میں واپس نہیں بھی آ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جب ایک سب میرین سے جو ہے وہ غوطہ خور نکلے اور غوطہ زن ہو جائے سمندر کے اندر، تو وہ بھی یہ سوچ کے ہوتا ہے کہ میں نے شہادت کے مرتبے پہ فائز ہونا ہے۔ تو یہ پیسوں سے یہ نظریہ نہیں بنتا، یہ تنخواہ کے عوض نظریہ نہیں بنتا۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تنخواہ کے ذریعے یہ نظریہ بنتا ہے تو پھر اور چیزیں۔ پھر وہاں پہ بات ہوئی سول ڈیفنس کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ سول ڈیفنس کا ایک فارمولا موجود ہے، یہ اب سے نہیں پرانا ہے، ہر جگہ پہ ولیج ڈیفنس والا فارمولا موجود ہوتا ہے، تو وہاں پہ لوگ اپنی حفاظت آپ کے تحت بھی اقدامات اٹھاتے ہیں۔ پھر
جو بات ہوئی بین الاقوامی سطح کے اوپر، عرب نیوز سے ایک وابستہ جو شخصیت تھے، انہوں نے وہاں پہ، میں ان کا نام جو ہے وہ میرے ذہن سے نکل گیا، انہوں نے سوال کیا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے، سعودی عرب کے اوپر جو ہے وہ یمنی ہوتھیوں نے حملہ کر دیا، تو کیا ہم ان کی مدد کو جائیں گے یا پھر اس طرح کا کوئی اقدام ہماری طرف سے ہو سکتا ہے؟ جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ نظریاتی وابستگی بہت سے ممالک کی ہے، لیکن پاکستان کی بہت زیادہ ہے، ہماری محبت ہے سعودی عرب کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ خدا نے انہیں خادم الحرمین شریفین بنایا، ہمیں محافظین حرمین شریفین بنایا ہے، تو یہ اعزاز ہے ہمارے لیے، تو ہم ہر حد تک ان کا ساتھ دیں گے۔ جہاں تک بات ہے اس معاہدے کی، اس کی نیٹی گریٹی کی، تو وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ پھر ایک سوال کیا گیا ایشیا ون کے ایک جرنلسٹ ہیں انس ملک، ان کی طرف سے، کہ بلوچستان میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس ضمن کے اندر کہا جاتا ہے کہ یو اے ای اس کو پیچھے سے سپانسر کرتا رہا ہے اور یو اے ای کا کردار رہا، جس پہ ان کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا کہ یو اے ای کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے، ہیں، رہیں گے، اور جب ملکی سطح پہ یہ تعلقات ہوتے ہیں اور ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب ایک ملک متاثرہ بھی ہو کسی جنگ سے، اور ہم وہاں پہ بیٹھ کے یہ نیریٹو بناتے رہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ ہمارے ملک کے اندر دراندازی کروا رہا ہے، تو ایسی زبانیں جو ہیں، ایسے خیالات جو ہیں، ان کو برداشت نہیں کر سکتی ریاست پاکستان۔ ہمارے تعلقات ہیں اور وہ تعلقات کسی ایک نظریے سے ہم سبوتاژ نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ پورا منظرنامہ تھا جس پہ بین الاقوامی سطح کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، پاکستان کے اندر کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، لیکن قابل غور بات جو تھی وہ محسن نقوی صاحب کے بیان کے اوپر جو ان کی توجیہ سامنے آئی کہ گڈ گورننس ضروری ہے، اور اگر گڈ گورننس ضروری ہے تو پھر اس پہ اقدامات مستقبل قریب کے اندر کیا بنتے دکھائی دیتے ہیں، کہ کیا صوبوں کی مزید تقسیم ہوگی، کیا نئے صوبے بنائے جائیں گے، اختیارات اور مزید منتقل کیے جائیں گے، سیکیورٹی پلاننگ جو ہے اس پہ ایک ہارڈ سٹیٹ کا جو ہے وہ تو منظر وضع کر دیا، لیکن ہارڈ سٹیٹ کی نریشن ان کی جانب سے یہ کی گئی کہ ہارڈ سٹیٹ وہ نہیں ہوتی کہ جس پہ فوج قابض ہو، ہارڈ سٹیٹ وہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ کسی طبقے کے لیے مختلف قانون نہ ہو، سب کے لیے ایک جیسا قانون ہو۔ تو ہاں، پاکستان وہ ہارڈ سٹیٹ بن رہی ہے جہاں پر مختلف طبقات کے لیے مختلف قوانین نہیں ہوں گے، ایک ہی قانون ہوگا، یہ فیصلہ ہو چکا اور اسی پر عمل درآمد ہوگا۔ تو دیکھیے کہ آنے والے دن کس حد تک بہتری کا منظرنامہ لے کے آتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔